अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसेस तस्नीम। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टॉपिक अल्लाह की तरफ से जन्नतियों को मुबारक। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिए। आज चलते हैं वीडियो की जानिब। Let's go. और ये मौत इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह ताला ने इंसान के साथ अटैच कर दी है कि इस हकीकत की वजह से खुदा इंसान की जरूरत बन गया। वल्लाह तीन चीजें हो ना तो खुदा हमारी जरूरत नहीं है। नंबर एक, हमें मौत ना आए। नंबर दो, हम बीमार ना पड़े। और नंबर तीन, हम पे बुढ़ापा ना आए। एक जैसी फिट किस्म की जिंदगी गुजरे, मौत ना आए, बीमारी ना आए, बुढ़ापा ना आए। ये तीन चीजें अगर किसी इंसान को मिल जाए तो उसे तो खुदा की जरूरत ही नहीं है, कतई कोई जरूरत नहीं उसको। अब ये तीन चीजें जो हैं, ये खुदा ने अपने कंट्रोल में रख के, अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रख के इंसान को उसकी कसम पुरसी और कमजोरी का बता दिया कि तू अपनी जिंदगी और मौत के ऊपर भी इख्तियार नहीं रखता। कितना अरसा तू जिंदा रह सकता है? बीमारी भी आएगी और वक्त के साथ साथ बुढ़ापा आएगा और आपके इख्तियार में नहीं होगा कि मैं अपने ये बाल जो सफेद होने शुरू हैं इनको मैं सफेद होने से रोक लूं, रंग काला कर लूंगा, फिर थोड़े दिनों के बाद बाल निकल आएंगे। आंखों की बिनाई ये जो कमजोर पड़ती जा रही है, मैं ऐनक लगा लूंगा, ऐनक उतारूंगा तो नहीं नजर आएंगी चीजें। इस तरीके से जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाएगा और करते करते इंसान जो है वो एक रजील उम्र तक पहुंच जाता है, अल्टीमेटली डेथ। तो इंसान के सर पर ये लटकती हुई तलवार है, मौत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, और ये जो बुढ़ापा आ जाना इंसान के ऊपर, ये एक लटकती हुई तलवार है। तो खुदा इंसान की जरूरत बनता है ना इसकी वजह से, इसीलिए तो उसने तलवार लटका दी है। और मौत इतनी बड़ी हकीकत है कि इसका इनकार कोई एथियस्ट भी नहीं करता, कोई मुनकरीन खुदा में से भी नहीं कोई करता। और इसी में तो क़यामत मुज़मिर है कि इंसान मर क्यों जाता है। आपको पता है कि जब शुरू शुरू में इंसान मरते थे ना, तो जब पहला पहला लोगों को एक्सपीरियंस था, उनको तो नहीं पता कि इंसान मर भी जाता है, तो वो अपनी लाश को उठाए उठाए फिरते थे किसी के पास कि ये बोलना छोड़ गया, इसका कुछ करो, उठ ही नहीं रहा। ये तो फिर इंसान आस्ता आस्ता एजुकेट होना शुरू हुआ तो उसको पता चला कि यार इंसान मर जाता है इससे। तो ये इंसान के साथ बहुत बड़ी कमजोरी अटैच है, मौत की शक्ल। तो इसकी वजह से इंसान की जरूरत है खुदा, कि इंसान को मौत आ जाती है, बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। ये तीन चीजें निकाल दे तो हर बंदा बदमाश है, उसको फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। हम मजबूर ही इसी वजह से। और आप हैरान होंगे कि यही तीनों खुशखबरियां हैं जो जन्नतियों को जन्नत में जाते हुए दी जाएंगी। सही मुस्लिम में किताबुल जन्नह चैप्टर आप खोल के पढ़ें, मिशकात की तीसरी जिल्द में आपको जन्नत के ऊपर जितनी अहादीस हैं 13 किताबों से, इंक्लूडिंग बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और बाकी किताबों से, वो कंपाइल्ड फॉर्म में मिशकात की तीसरी जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला जन्नत के ऊपर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पर वो हदीस जो मैं आपको बता रहा था ना, वो वही खुशखबरी है जो इंसान को सुनाई जानी है। सुने, सही मुस्लिम में किताबुल जन्नह चैप्टर में हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता निदा करेगा कि जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर एक। नंबर दो, आज के बाद तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। नंबर तीन, आज के बाद तुम हमेशा जवान रहोगे, यानी 30 साल उम्र अहादीस में आती है कि 30 साल ही रहेगी उम्र इंसान की, जो जवानी की उम्र है, कभी बूढ़े नहीं होगे। तीनों चीजें जन्नत में पहुंचते ही अनाउंसमेंट कर दी जाएंगी। और चौथी चीज जो इससे भी बड़ी है एक मुमिन के लिए, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है ना कि दुनिया की जिंदगी मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी जन्नत इसलिए कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता है, मोमिन बेचारा डर डर के जिंदगी गुजारता है, कहीं इस बात से अल्लाह नाराज ना हो जाए, इस बात से नाराज ना हो जाए। अच्छा, अब चौथी खुशखबरी जो उसमें है ना, नंबर एक मौत नहीं आएगी, नंबर दो बीमारी नहीं आएगी, नंबर तीन बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा जवान रहोगे। चौथी है कि आज के बाद अल्लाह ताला तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। यानी दुनिया में सबसे बड़ी टेंशन यही है ना, मुराद क्या कि जो मर्जी करो, जन्नत में जो भी करोगे ना वो हलाल ही होगा। ये जो शरीयत की पाबंदी है ना वो यहां पर है, वहां पर अल्लाह ताला ने इंसान को खुली छुट्टी दी हुई है। उसके लिए जब कह दिया कुरान हकीम ने कि जो चाहोगे वो मिलेगा, तो जो चाहो में, तो आप कुरान हकीम उठा के देखें कि अहले ईमान को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे,
دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے، یہ بھی حرام ہے. انگوٹھی بھی 4.5 ماشے کی لاؤ ہے، وہ بھی چاندی کی. اچھا ریشمی لباس ہوگا، دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا، اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز. جو دل کرتا ہے کرو. تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے، جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ ایک ڈیٹیل تلک ٹاپک ہے. میں نے بہرحال اس حوالے سے ایکسکلوسیو ایک لیکچر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نشست کے اندر صرف 55 منٹ کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 120، اہل ایمان کی 12 خصوصیات سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صحیح اولیاء اللہ ہیں، اولیاء شیاطین نہیں بلکہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی خصوصیات. رمضان المبارک میں میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 120 ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے اس طرح کی کافی باتیں کی ہیں جن کا میں آج متحمل نہیں ہوں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں ان احادیث کی. جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 120 اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتے ہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو کہ اگلے کفار کہا کرتے تھے. یعنی اتنے دلائل سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اور وہی ایک راگ لاپا. قالوا اذا متنا وكنا ترابا، وہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وعظاما اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں پھر سے اٹھا لیا جائے گا. یہ اگلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے. اچھا کافروں کی بھی کیٹیگری ہے. ایسے بھی کئی کافر رہے ہیں، اب بھی دنیا میں موجود ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، کریٹر کو مانتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں. اسی لیے اسلام کے بنیادی 3 ہی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو اب وہ آخرت کے منکر ہیں، خدا کو مانتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے جن اللہ تعالیٰ ان سے کوسچنز کرتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے کہ ان سے جب پوچھو گے وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بے شک ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس قسم کے وعدے کیے گئے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کرو گے، تو آج تک تو ہمارے کوئی آباء و اجداد میں سے زندہ تو نہیں ہوا. یعنی وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ اب وہ تو قیامت کا دن، وعدے کا دن ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں کوئی زندہ ہو سکتا. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب سے پوچھو، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کون ہے مالک اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا. سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے مالک. قل افلا تذکرون، تو آپ فرمائیے کہ تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب مانتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی فرمائیے کہ بتاؤ کون ہے رب 7 آسمان کا اور عرش عظیم کا. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون، تو فرماؤ کہ پھر تم اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے ہر شے کی، وہو یجیر، اور وہی سب کو پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کی مخالفت میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ اس کو پناہ نہیں دے سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا ڈیسیژن کر دیا ہو. بولے اعوذ باللہ تعالی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ. قل فانا تسحرون،
تو فرماؤ کہ پھر تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو, تم پہ جادو ہو جاتا ہے کہ جب مان رہے ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے تو پھر تم نے یہ اور ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے کیوں گھڑ لیے؟ بل آتیناہم بالحق, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق یعنی قرآن لے کر آئے ہم, سورہ بنی اسرائیل میں آیا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ پرپس فل با مقصد بنا کے کتاب کو اتارا اور یہ با مقصد بن کے اتری. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یہ تو یقیناً جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا. یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو دیوتا ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کے انہوں نے ماڈل بنائے تھے, فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس قسم کا فاسد عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91. یہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا تھا اور دو مزید کراس ریفرنسز, اور بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے 1.5 گھنٹے کا میرا. مسئلہ نمبر 128, God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور واحد یکتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا, اور اس کی حکمت میں قرآن حکیم میں کئی آیات آئی ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ, اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا. ظاہر ہے کہ جی جب خدا کا بیٹا ہو تو وہ خدا ہوگا, انسان کی اولاد انسان, جن کی اولاد جن, اور اگر اللہ کوئی اپنے لیے اولاد بناتا تو وہ چھوٹے آلہہ ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, کیا اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا, پیرلل میں کوئی اور خدا بھی ہوتا, من الہ اذ لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم على بعض, تو وہ جو دوسرا خدا ہے وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور تمام ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. جیسے دنیا میں بھی ہے, 3 چھوٹے بادشاہ ہیں تو ان میں سے اور ایک بڑا ہے ان کے اوپر, تو وہ چھوٹے کی بھی خواہش ہوگی کہ میں اس بڑے کو مار کے خود قبضہ کر لوں تختہ حکومت پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہوتے اور انہوں نے بھی کوئی مخلوقات پیدا کی ہوتی تو جب جھگڑا ہوتا تو اپنی اپنی مخلوقات لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو. پھر یہ پاکستانی میں پیدا کیتے رہتے, اے جناب انڈین تسی پیدا کیتے رہتے, چائنیز تسی پیدا کیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہر ایک خالق اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر برتری بھی کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے وہ بڑا خدا بن جائے اور باقیوں کو مار دے. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ہر اس بےہودہ عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہی غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی. فتعالی عما یشرکون, اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ توحید پہ اتنا زور دے رہا ہے قرآن میں تو کسی کے دماغ میں یہ نہ بات آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. وہ بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یعنی پیغمبر اللہ کے ایسے کمیٹڈ بندے ہیں کہ ان پیغمبروں کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے خدا کے ساتھ, وہ اکیلے بھی اگر ہوں ایک دور کے اندر, وہ اللہ کو وہی عزیز ہے. پوری مخلوق بے شک گمراہی کا راستہ اختیار کر لے, ایک ابراہیم ہی اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے ابراہیم اکیلا ہی پوری امت. قرآن حکیم میں ابراہیم کی اتنی تعریف آئی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کی پوری دعوت جو ہے ان کی زندگی میں تو فلاپ ہی ہوئی ہے. کتنے لوگ ان پر ایمان لے کے آئے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کے آئے, ان کے چند گھر والے بس. آپ پتہ وہ ہجرت کر گئے تھے اپنی بیوی کو لے کے ساتھ.
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بھی جتنے پیغمبر ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ آج دیکھ لیں ابراہیم جو ہے یہ کامن پرسنالٹی ہے پوری دنیا کے تمام جو ریلیجن ہے ان میں، ایون ہندو بھی مانتے ہیں، یہ براہمن کا لفظ بھی وہیں سے ڈیڈکٹ ہوا ہے، ورنہ تین بڑے جو آسمانی مذاہب ہیں آپ کہہ لیں ان کو، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ آج بھی آپ تورات کھولیں تو ابراہم کا ذکر موجود ہے، قرآن حکیم کا تو تانا بانا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے، مسلم تھے اور مشرکین میں سے شامل نہیں تھے۔ تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر سرار صاحب جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے۔ تو یہ وہی بات ہے، من نوعن، اسی طریقے سے خرابی اس امت میں بھی آ گئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے۔ اسی رشتے پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہلوانے کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کی دعوت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔